बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन हज़रात, आपके इल्म में हमारा ये जो प्रोग्राम है न्यूज़ वन, TV वन और वसेप के ऊपर आपको देखने और सुनने के लिए दस्तयाब होता है। ख़वातीन हज़रात, माशाअल्लाह आज हमारा जो मौजू है वो, जैसे मैं पहले ही बात करता हूँ कि दीन और दुनिया दोनों को यकसा साथ साथ लेके चलना है। आज का हमारा मौजू है वह सिंध तास मुआहिदा। ये आजकल जो पाकिस्तानी हालात हैं, इंडियन हालात हैं, जो जंगी सूरत हाल तो नहीं, लेकिन एक ख़ौफ़ होता है, उस ख़ौफ़ के अंदर हम जी रहे हैं। और जीना इसलिए मोमन का वैसे वतीरा है, यानी कि जंग में रहना, एक्टिव रहना, ये भी हमें कुरान ने, अहादीस ने सबक दिया है। जो मुसलमान होता है वो जिहाद से नहीं डरता, और हम तैयार हैं। हम तो गाज़ी हैं या ये शहीद हैं। ये हमारा तुरा इम्तियाज़ है, ये हमारी खूबी है। ये छोटा सा पैगाम है इंडिया को कि भाई हमें इजी नहीं लेना। और बात होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंग की पहल यानी ख्वाहिश का कभी भी सोचो ना, नीयत ना रखो, उसकी ख्वाहिश ना रखो, लेकिन जब वक्त आ जाए तो फिर पूरी जुर्रत व बहादुरी के साथ आगे बढ़ो, मारो और मर जाओ। यही हमारी पॉलिसी है, इसी को हम आगे लेके बढ़ रहे हैं। आज जो हमारा मौजू, उस मौजू के मुनासबत से हमने 3 अपने खूबसूरत मेहमानों को बुलाया है। पहले जो हमारे मेहमान हैं वो हैं चौधरी मोहम्मद शफ़ीक साहब। चौधरी मोहम्मद शफ़ीक साहब की जो बुक है माशाल्लाह, पानी की मईशत, ये एक बहुत बड़ी किताब है, बहुत बड़ा काम है। इस किताब को मैं समझता हूँ कि हॉट केक की तरह इन दिनों में सेल होना चाहिए, बिकनी चाहिए, लोगों इसको पढ़ना चाहिए। और जब इस किताब को पढ़ेंगे तो जो मौजूदा सिंध तास मुआहिदा है उसके हवाले से आपको आगाही होगी। इस किताब के 424 सफ़ात हैं और बड़े ही खूबसूरत एहतमाम के साथ खालिद इरशाद सूफ़ी साहब ने शाया करवाया है, एहतमाम किया है, और नोक पलक में इन्होंने मदद की है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इस किताब की जो कीमत है वो 4000 रुपया है, और हमें पढ़नी चाहिए। मैं अभी प्रोग्राम से पहले रिक्वेस्ट कर रहा था कि टॉप लेवल के जो हमारे लिखने और बोलने वाले लोग हैं उनकी टेबल तक ये किताब पहुंचनी चाहिए, ताकि उनके पास मालूमात, क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा है, हम हर वक्त सियासत के ऊपर बात करते हैं। इस तरह के जो बड़े अच्छे मौजू हैं, बड़े नाजुक मौजू हैं, उन मौजूआत के ऊपर अच्छी किताब का, अच्छे लिटरेचर का होना बहुत ज़रूरी है। चौधरी साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। एक तो ये बहुत बड़ा मार्का है, बड़ी मेहरबानी की आपने कि आपने हक़ अदा किया। माशाल्लाह आप रिटायर्ड चीफ़ इंजीनियर भी हैं महकमा आबापाशी से। ये बहुत बड़ा काम है, और मैं ये समझता हूँ जब बंदा कोई भी अफीसर बल्कि मुलाज़म रिटायर्ड होता है तो उसके बाद बहुत सारी मालूमात होती है, उसने 30 से 40 साल महकमे को दिए होते हैं। तो मैं आपका अपने प्रोग्राम के ज़रिए, अपने इंतज़ामी के ज़रिए और 25 करोड़ आवाम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, आपने जो आप एहसान किया है। इनके साथ मौजूद हैं इंजीनियर ज़फ़र इकबाल भट्टू साहब। आप भी माहिर हैं, आप भी वसाइल के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो आज का मौजू है इसके ऊपर इनकी ग्रिप है, और ग्रिप ऐसी है कि वो ग्रिप जो है वो गिरफ्त में आ चुकी है, यानी कि समझते हैं कि मामला है क्या, मसाइल हैं क्या, पानी की ज़रूरत क्यों है, या कब क्या क्या मामलत हुए हैं, और मौजूदा हालात में हमें क्या करना चाहिए, और आने वाले कल के लिए हमें क्या सोचना चाहिए। ये इनका खासा है, ये इन दिनों में भरपूर एक्टिव हैं। और यही एक मोमन का तुरा इम्तियाज़ होता है कि जो जहाँ पे है वो इस वक्त एक्टिव है। 25 करोड़ आवाम जज्बा जिहाद से सरशार है। वो लिखारी हों, वो हमारी पाक फ़ौज हो, कोई भी हो, हम तैयार हैं। लेकिन पहल हम नहीं करेंगे, पहल जब होगी तो उसका जवाब भरपूर अंदाज में दिया जाएगा। इंजीनियर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। इनके साथ मौजूद है खालिद इरशाद सूफ़ी साहब। आप इस मौजू के ऊपर बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, डायरेक्टर हैं माशाल्लाह कारवान इल्म फाउंडेशन, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, और बड़ा इनसे न्याज़मंदी वाला बेतकल्फ़ाना एक ताल्लुक़ है। अल्लाह हमारी इस मोहब्बत को सलामत रखे। सूफ़ी साहब की आमद का बहुत शुक्रिया। चलो सब प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूँगा।
یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ سندھ طاس معاہدہ کب ہوا، کیسے ہوا، اور جو آپ کی یہ کتاب ہے اس کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیں کہ کیوں اور کیسے آپ نے ایسے محنت کی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو ٹک ٹاکر چلتے ہیں، ان کے ملین ویوز آتے ہیں، آپ نے بڑی محنت کی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی، یہ میں سروس میں 1977 میں محکمہ آبپاشی میں سروس میری شروع ہوئی، اور میرا پہلا سب ڈویژن آخری پنجاب کا سب ڈویژن تھا، بھونگ سب ڈویژن۔ صحیح۔ اور اس وقت بھی یہ پانی کے مسائل تھے، اور مجھے انٹرسٹ صاف ظاہر ہے کہ انجینئر تو بن گیا، سب کچھ تھے اور رہیں گے، ہو گیا۔ تو اس وقت بھی یہ مسئلہ تھا، تو میں اس وقت بحیثیت ایس ڈی او ایٹ دیٹ ٹائم، جو سندھ پنجاب کا تھوڑا سا ایشو تھا پانی کا، تو اس وقت کے ایکسین جو گدو بیراج تھے میں اس کے پاس گیا، اور وہ بعد میں سیکٹری اریگیشن ریٹائر ہوئے وہاں پہ۔ میرا مقصد ابتدا وہ وہاں سے پانی کی یہ ہوتی ہے، یہ میرے انٹرسٹ کی خصوصی طور پر۔ پھر بعد میں نے اس پہ اپنا مزید تحقیق بھی جاری رکھی، پھر مزید اس کو پڑھنے کے لیے پھر میں نے محکمے سے چھٹی لے کر ایم فل کی، واٹر سورسز انجینئرنگ، یہ ادھر شعبہ ہے انجینئرنگ یونیورسٹی میں، ایم فل ان واٹر سورسز مینجمنٹ کی۔ پھر اسی کے کرتے ہوئے یہ ہماری یہ لاہور کی نہریں، یہ نالے، یہ دیکھے اس میں اتنا گندا پانی ہے۔ پھر اس میں نے انوائرمنٹل لا میں اور پھر وہاں کی جو اسٹڈی کی، تو وہ خوفناک صورتحال سامنے آئی، اور کہ یہ جو ہمارا جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اور جس آبادی میں ہیں، ہمارے یہ جتنے سیم نالے، گندے نالے، یہ اتنے خطرناک زہریلے مادوں سے بھرپور ہیں، تو یہ تو ہماری زندگی اور آنے والی نسلیں ہو رہی۔ تو یہ جب میں ریٹائر ہوا، موجودہ حالات پہ آ جائیں۔ ہاں جی، جب میں ریٹائر ہوا نا، تو پھر اس کے حساب سے یہ میں نے سوچا کہ بھئی یہ تمام چیزیں عام پبلک کے لیے کی جائیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، ویسے ماہرین کو تو پتہ تھا، تو پھر میں نے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا، اپنی معلومات لی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اردو میں یہ کام کیا۔ جی، وہ اسی لیے تھا نا کہ عام پبلک کے لیے 1 کروڑ آبادی ہے ہمارے انگلش والی، اور 24 کروڑ پہ آپ نے مہربانی کی۔ جی، یہ تھا کہ پبلک اویئرنیس اس میں ہو، ٹاپ لیول پہ یہ بھی بہت بڑی پالیٹیشین بھی مسٹیک ہوتی ہے کہ ہوں، ہمارا سوشل لٹریچر آتا ہے انگلش میں، عام بندہ اس کو پڑھ نہیں سکتا۔ نہیں پڑھ نہیں سکتا۔ یہی ایک نظریہ تھا کہ یہ جو ہمارے عام پبلک کے لیے یہ اویئرنیس پیدا ہو، تاکہ ہم وہ دیکھیں نا، یہ قرآن شریف میں بھی ہے، اور میری یہ ابتدا بھی یہی شروع ہوتا ہے کہ یہ پانی سے پیدا کیا گیا ہے، دنیا چل رہی ہے، تو یہ صاف ستھرا اللہ میاں نے پیدا کیا، اور یہ زندگی ہے، پانی زندگی ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے مینیج کرنا چاہیے۔ جی انجینئر صاحب کیا فرمائیں گے؟ اسلام نے وضو کے بارے میں بھی کہا کہ جب وضو کریں تو پانی ضائع نہ کریں، اور یہاں تک شریعت نے کہا کہ بے شک آپ ندی، دریا اور سمندر کے کنارے پہ بیٹھ کے وضو کریں، وہاں پہ بھی پانی ضائع نہ کریں، اور شریعت نے یہ بھی ہمیں کہا کہ وضو جلدی کیا کریں، اور نماز یعنی کہ اہتمام کے ساتھ وقت لگا کے پڑھا کریں۔ اور فقہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک بازو کو اگر آپ دھو لیتے ہیں تو پہلے بازو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے بازو کو بھی دھو لیں۔ اسی طرح پاؤں کو کہا گیا ہے۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ یہ نہیں کہ لگے رہیں آپ، فٹافٹ آپ وضو کر لیں۔ کیا فرمائیں گے موجودہ جو ملکی حالات ہیں؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نعمت جو پیدا کی ہے وہ ضرورت کے لیے تو کافی ہے، لیکن وہ اسراف کے لیے نہیں ہے۔ جی، اسی طرح پاکستان کی صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو پانی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں پانی کی بہت بڑی نعمت دی ہوئی ہے، اور ہمارے پاس پانی ہر شکل میں موجود ہے، دریاؤں میں بھی ہے، برف کی شکل میں بھی ہے، بارشیں بھی ہوتی ہیں، اور زیر زمین پانی بھی ہے، تو اور سمندر بھی ہے ہمارے پاس۔ تو پانی ہمارے پاس اپنی ضرورت کا موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، مینیج کیسے کرنا ہے۔ اگر تو ظاہر ہے ہم اسراف کریں گے تو یہی اتنا زیادہ پانی ہمیں کم پڑ جائے گا، جی، اور اگر ہم ضرورت کے حساب سے استعمال کریں گے، اس کا جو آپ نے احادیث کی بھی مثال دی، ہمارے مذہب بھی جو ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے، تو انشاءاللہ یہ کبھی نہیں ختم ہونے والا، ساری ضرورتیں بھی پوری ہوں گی اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا۔ اب اس میں
جو اصل چیز ہے یہ تعلیمات جو ہمارے دین کی بھی ہیں اور دنیا کی بھی ہیں، یہ سکولوں میں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں، گھروں میں ان کی بار بار جو ہے اس کی تلقین ہونی چاہیے، اس پہ تربیت ہونی چاہیے. اور اس اہم موضوع پہ جس طرح بھی ہم چودھری صاحب کی کتاب کا بھی ذکر کر رہے تھے، لٹریچر بھی ہونا چاہیے اور یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکولوں میں کورسز بھی ہونے چاہیے اس کے اوپر، تاکہ جو پانی کی اہمیت ہے وہ ایک بچہ گھر سے سکول میں، سکول سے کالج، یونیورسٹی میں لے کے جب وہ معاشرے میں آئے گا تو اس پانی کو بڑا اہتمام سے، احتیاط سے استعمال کرے گا. ابھی ہماری پانی استعمال کرنے کی عادات ہیں اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف تو ہم مذہب کی مثالیں دیتے ہیں اور آیات اور احادیث کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہم پائپ سے گاڑیاں دھو رہے ہوتے ہیں، گھر کے فرش جو ہیں پانی ضائع ہو رہا پائپ سے دھو رہے ہوتے ہیں اور وہ پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. ضائع اس لیے کہ وہ ایک قیمتی پانی ہوتا ہے، صاف ستھرا پانی ہوتا ہے، دھونے کے بعد وہ گندا بن جاتا ہے، وہ ویسٹ واٹر بن جاتا ہے، گٹر میں چلا جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے. جی یوسف صاحب کیا فرمائیں گے سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے آپ؟ اچھا، اس معاہدے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں اور اس وقت سے یہ متنازع رہا. خیال ایک اکثریت کا یہ ہے کہ پاکستان نے اس معاہدے کے تحت کچھ گھاٹے کا سودا کیا. ماہرین کی رائے بہر کیفی یہی ہے. اچھا، آپ غور کریں کہ یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے یہ کبھی بھی معطل نہیں ہوا یا اس کی معطلی سے متعلق کبھی بھی بھارت نے ہمیں تھریڈ نہیں دیا. ایک دو نوٹسز پیچھے ریویو کے آفیشیل آئے ہیں لیکن وہ کوئی تھریٹ والا معاملہ نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ شاید ایک آفیشیل بندوبست ہے. ظفر وٹ صاحب اس پر بہتر رائے دے سکتے ہیں. میری تو ایک عمومی ایک تجزیہ ہو سکتا ہے ایک جرنلسٹ کے طور پہ. لیکن اب بھی جب یہ واقعہ ہوا ہے کشمیر والا اور اس کے امیجیٹ بعد جنگ کی بات بعد میں کی ہے، اس کی تھریٹ بعد میں دی ہے اور اس معاہدے کو معطل کرنا اور پھر ایک دو روز کے لیے پانی روک دینا جو ہے یہ بڑی معنی خیز بات ہے. اور اس پر غور کرنے کی بات ہے کہ پاکستان میں ظفر وٹ صاحب سمیت بہت سارے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں پانی، زیر زمین پانی جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، اس کی سطح کم ہو رہی ہے. 10 سال پہلے ایک امریکہ سے بڑے محب وطن پاکستانی میرے دوست ہیں، بزرگ دوست، ڈاکٹر پاکستان میں آئے. انہوں نے کہیں یو این کی ایک رپورٹ پڑھ لی تھی کہ 2025 میں پاکستان شدید پانی کے بحران سے دوچار ہوگا. صحیح. وہ میرے پاس آئے، لاہور آئے خصوصی طور پہ کہ یار اس پر آواز اٹھانی چاہیے. ہم نے کوشش کی، پاکستان کے ممتاز کو جرنلسٹ مجیب الرحمان شامی صاحب سے بھی میں نے انہیں ملوایا، دوستوں کے حلقوں میں ہم نے گفتگو کی، کالمز لکھے. تو اصل بات جو ہے میں اس کو اس طرف دیکھتا ہوں کہ بھارت کو بھی معلوم ہے کہ یہ جو پانی ہیں یا جو دریا ہیں جو سندھ طاس معاہدے کے تحت ہمارے حصے میں جن کا پانی آیا ہوا ہے یہ ہماری لائف لائن ہے. صحیح. اچھا، اب اس میں ایک تو یہ ہے، یہ ان حقائق سے آگاہی اور غور کرنے کی بات ہے. دوسری اس میں ایک خوشائن بات یہ ہے کہ جب ہماری طرف سے ایک تھریٹ گیا اور بڑی خوبصورت لائن ہمارے معزز دوست ظفر وٹ صاحب ہی کی تھی کہ بھارت نے پانی روکنے سے متعلق تھی کہ مودی نے پہلے چھوڑی اور پھر پانی بھی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ شکر الحمدللہ ہم ایک غیرت مند قوم ہیں. اور پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں سندھ طاس معاہدہ جو انڈیا نے اپنی طرف سے اس کو توڑنے کا اعلان کیا ہے اور اچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بہت کچھ ہم بھی کر سکتے ہیں، کریں گے. اور جو بھی پانی چھوڑا گیا ہے جہلم میں، جہلم دریا کے اندر، یہ بھی اچھی بات ہے. وہ بیچارہ خشک پڑا ہوا تھا اور ہر طرف پانی پانی ہے. صرف ہمیں اتنا کرنا ہے کہ ہم نے اس پانی کو سٹور کرنا ہے اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اب انڈیا پانی چھوڑا کرے گا اور ہمارے جو بڑے ہیں وہ ڈیم بنانے پہ توجہ دیں گے، کیونکہ ڈیم بن سکتے ہیں. جب ہم موٹر وے بنا سکتے ہیں، ایٹم بم بنا سکتے ہیں، تو پھر ڈیم بنانا اس سے بھی زیادہ آسان کام ہے. چودھری صاحب کیا فرمائیں گے جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں جو انڈیا ہے اس نے عالمی قوانین کو کیسے نقصان پہنچایا ہے، امن کو کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے، اور دونوں ملک جو ہیں وہ ایٹمی طاقت رکھتے ہیں اور یہ ہم سنتے تو آ رہے ہیں کہ جو جنگیں ہیں پانی پہ ہوں گی. ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں لیکن جنگ کی خواہش نہیں کرنی. کیا کہیں گے آپ؟
یہ انڈیا نے یہ جو موو کیا نا کہ یہ ہم نے سسپینڈ کیا ہے موجودہ حالات میں، یا جو ہمارا معاہدہ ہوا 37 اس پر فوری طور پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہونا، چونکہ 3 دریا تو آلریڈی پہلے ہی انڈیا کے پاس ہے. اس نے 100% اس پانی کو اپنا انفراسٹرکچر ڈیم بنا کر مکمل زیرو کر دیا ہے کہ وہاں سے کوئی پانی بہت زیادہ تو وہ کھولتے ہیں ڈیم سرپلس ہو گیا. باقی رہا یہ ہمارے ویسٹرن ریور ہے، اس پہ ان کے پاس جو انفراسٹرکچر ہے، چھوٹے چھوٹے ڈیم ہے جو ہم نے بعد میں معاہدوں کے ذریعے وہاں وہ بجلی پیدا کرنے کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی جھیلیں ہیں. اگر دیکھا جائے تو ہمارا 140 ملین ایکڑ فیٹ میں ان کی جو چھوٹے ڈیم بنا کر بجلی پیدا کرتے ہیں وہ اونلی 1% ہے پانی کا، ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے نا آپ ابھی بات کی کہ وہ دریائے نیلم میں پانی چھوڑا، وہ چھوڑا نہیں ہے، وہ پانی کی بارشیں ہی ادھر اتنی ہوئی ہیں کہ وہ پانی رن آف ریور وہ خود بخود ہی آیا. کوئی ان کے پاس اتنی ہولڈنگ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ جتنا 16,000 کیوسک پانی ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا یا کر دیا یا انہوں نے کوئی مہربانی کی ہے. اٹ از نیچرل. تو وہاں پر ہمارا مہربانی پہلے تو نہیں نا کیجیے، نہیں بارشوں کے بعد معاہدہ میں کہہ رہا ختم ہوں. ہوا 2 دن بعد انہوں نے کر دیا. نہیں وہ بارشیں اتنی ہوئی ہیں اور اس وہ پانی آ گیا ان کے پاس. نہیں میرا مقصد یہ ہے کہ وہ ہولڈ نہیں کر سکتے، ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. ہاں وہ اگر وہاں وہ کرنا چاہیں تو وہ 10-15 سال لگیں گے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، کہ وہ جس طرح ہماری سلامتی کونسل نے ہماری جو ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہے کہ ہمارے لیے تو زندگی موت ہے جی کہ 3 دریا تو ہم نے پہلے دے دیے. 3 دریاؤں پہ اگر وہ اس کا رخ موڑنے کی کوشش کریں جہاں جہاں سے وہ ممکن ہے، دریا ایک نہیں ہوتا، وہ پہاڑوں میں اس کی چھوٹی چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں، کو 5% 10% کو اگر وہ اپنی طرف لے جانے کی کوشش کریں اور فزیکلی کر سکیں تو یہ بالکل وہ تو ہم برداشت نہیں کریں کہ زندگی میں ویسے بھی مرنا ہے، چلو بھی لڑکے مر لیں، یہی اصول ہوا نا. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہیں ہوگا، وہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہوگی. تو یہ ہمارے اس پانی کو یہ اتنی جلدی وہ اسے اپنی طرف استعمال نہیں کر سکتے، سسپینڈ کر دیں. اس کا کیا ہوا کہ اس معاہدہ کا جو بیسک تھا، وہ جو سٹرکچر بننے تھے دونوں طرف وہ بن چکے ہیں. انہوں نے 3 دریا 100% اپنے استعمال میں لے آئے. یہاں پر 20% پہلے بھی اس جو معاہدہ ہوا تھا وہ یوز کر سکتے تھے، اور انہوں نے جو اپنے چھوٹے موٹے انسٹرکشن بنائے ہوئے وہ یوز کر رہے ہیں. 80% ان 3 دریاؤں کا پانی پاکستان لے رہا تھا. اب اس میں سے اگر وہ کوشش بھی کریں تو انہیں 8-10 سال لگیں گے اس میں سے کہ 5-10% اگر وہ پانی لے سکیں تو ڈیفینیٹلی وہ پھر وہ ہک اینڈ کروک وہ جیسے ہوتا ہے تو کیا ممکن نہیں ہے. تو پھر وہ گیدڑ بھب کی کہہ لیں جو انہوں نے کر لیا ہے، تو اس کا نقصان جو ہے فوری طور پر پاکستان کو کسی قسم کا کوئی فوری نقصان نہیں ہونا پانی کی کمی بیشی. صحیح. ہاں جی بھٹو صاحب کیا فرمائیں گے؟ چور صاحب کے ساتھ آپ متفق ہیں یا اختلاف کریں گے؟ اچھا دیکھیں جی، سنتاس معاہدہ تو پہلے ہی معطل ہے. سنتاس معاہدہ ایک تھی، اس کے پروجیکٹس وہ تو انڈیا نے بھی بنا لیے، پاکستان نے بھی بنا لیے، اور اس کے مطابق پانی کی تقسیم بھی ہو رہی ہے. کہاں معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ ایک انتظام تھا کہ ان مشترکہ دریاؤں کے اوپر کوئی بھی ملک کوئی منصوبہ بناتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو وہ صلاح مشورے سے بنائے گا، اور وہ اپنا ڈیٹا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرے گا، پانی کا ڈیٹا شیئر کرے گا، اپنے منصوبوں کا ڈیٹا شیئر کرے گا، تاکہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد بحال رہے. اس وجہ سے پاکستان میں بھی انڈس واٹر کمشنر، انڈیا میں بھی ایک انڈس واٹر کمشنر، اور ان کا اچھا یہ جو ارینجمنٹ ہے 10-15 سال سے تو ویسے ہی معطل ہے. اس کے بعد انڈیا چپکے سے پروجیکٹ شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ سرفیس پہ آتا ہے پاکستان احتجاج کرتا ہے تو اس وقت تک وہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ معاہدہ ابھی اعلان کرنا باقی تھا. معاہدہ پہلے سے ہی انہوں نے معطل کیا ہوا تھا اپنی من مانی کرنے کے لیے. پانی چھوڑنے سے پہلے بھی نہیں بتاتے تھے، جو کہ سیلاب کے دنوں میں ان کو بتانا چاہیے معاہدے سے پہلے، اور پانی روکتے وقت بھی نہیں بتاتے تھے. تو اب اس کو جسٹ انہوں نے اتمام حجت کیا، بغیر اطلاع کوئی بھی کام نہیں کر سکتا انڈیا. جی آج معاہدے کے مطابق آپ تو نہیں کا نہ کر سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں جو میں پانی روکنا ہے یا کھولنا ہے تو اطلاع دینا پہلے ضروری ہے. جی جی وہ ایک پورا نظام ہے، انتظام ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر پانی چھوڑنا ہے تو نیچے
پاکستان کے بھی ڈیم ہیں، پاکستان کی آبادی ہے، پاکستان کے سٹرکچر ہیں، انہوں نے بھی اپنا انتظام کرنا ہے، آبادی کو بتانا ہے، اپنے سٹرکچروں کو محفوظ کرنا ہے. اور روکنے کا یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کے جو مغربی دریاؤں پہ 80% پانی جو ہے وہ پاکستان کا حق ہے، ان کے اوپر تو انڈیا نہ وہ پانی روک سکتا ہے نہ ڈائیورٹ کر سکتا ہے. چلتے ہوئے پانی کے اندر وہ بجلی بنا لے، مچھلیاں پکڑ لے، جو مرضی ہے کر لیں، لیکن ان کا پانی وہ 80% پانی جو ہے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور اس کے بعد بھی اگر اس نے بجلی بھی بنانی ہے، کوئی پروجیکٹ کرنا ہے، وہ منصوبے کا سارا ڈیٹا اس کو پاکستان کو چیک کرانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے، دکھانا ہوتا ہے کہ جی اس سے پاکستان کا پانی نہیں رکے گا. لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا تھا، ڈیٹا شیئر بھی نہیں کر رہا تھا پہلے. اور اگر کسی مجبوری سے کوئی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کے تحت اسے کسی فورم کی وجہ سے شیئر بھی کرنا پڑ جاتا تھا تو وہ ڈیٹا اتنا فیبریکیٹڈ ہوتا تھا، اتنا مس لیڈنگ ہوتا تھا کہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے ہمیں اس کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یا دھمکی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ معاہدہ معطل ہو گیا تو ہمارا پانی رک جائے گا. ابھی تو انہوں نے ابھی ختم نہیں کیا، ابھی معطل کیا ہے. تو معطل تو ایک قسم کا انتظام تو پہلے ہی معطل تھا. ختم بھی اگر وہ کرنے کا کوشش کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی اس چیز کو کرنے میں انہیں بڑا ٹائم چاہیے، بڑا کثیر سرمایہ چاہیے، بڑی ہمت چاہیے. ظاہر ہے وہ اتنے سکون سے تو نہیں کر سکتے، ہم نے بھی تو کوئی نہ کوئی اس کا جواب دینا ہے. لیکن ان سب کے باوجود چوڑیاں پہن رکھی ہیں. ظاہر ہے اگر آپ کا پانی کوئی روکے گا تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے ریٹیلیٹ کرنا ہے. اور خصوصاً ہمارا پانی کے جو ہمارے جو ہے حصے کا پانی ہے، تسلیم شدہ ہے، تو اس کے لیے جو بھی اویلیبل فورم ہیں، عدالتیں ہیں، میدان جنگ پانی ہے، دے گا ہم اس کا خون لیں گے. جو بھی جس طریقے سے بھی ہمیں اپنا حق ملے گا انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. جی یوسف صاحب کیا فرمائیں گے؟ سوشل میڈیا پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور جو یو کے میں باہر ماشاءاللہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ تو اختلاف تھے لیکن وہاں اب ماشاءاللہ اتحاد و اتفاق پایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، اس تقریب میں بہت سارے پازیٹیو مثبت پہلو بھی سامنے آئے پاکستانی قوم کے. ایک تو یہ ہوا کہ یوتھ جو ٹک ٹاک پہ اور بے روا روی کی اور بےہودگی کی طرف ہماری یوتھ ایک مگن تھی، وہ بھی ذرا فوکسڈ ہوئے ہیں اور انہیں اندازہ ہوا ہے کہ ایک ہمارا ہمسایہ ہے جو مکار دشمن ہے اور اس کے حوالے سے یکسو ہونا ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستانی فوج نے جس طرح ریاست پاکستان نے جس طرح منہ توڑ جواب دیا ہے بھارت کو، میرا نہیں خیال کہ بھارت آئندہ پانی روکنے کی یا کسی بھی اور طرح کی جارحیت کی جرت کرے گا. کہ اسے اندازہ ہے کہ جیسے مجھ سے پہلے ووٹ صاحب نے کہا کہ جب آپ کا پانی روک لیں گے، آپ کی لائف لائن روکیں گے تو وہ پھر منہ کی کھائیں گے، لائف سے بھی جائیں گے. اور آپ کے سوال کا جو بات ہے وہ میں آخر میں کروں کہ میں خود بہت حیران ہوا. اب انگلینڈ میں بذات خود جا کے فیو منتھس پہلے دیکھا جس طرح پولرائزیشن ہے اور جس قدر ہماری ایک مخصوص جماعت کے لوگ اوورآل پاکستان کے جو وہاں کے سیاسی ہمارے حکومتی جو بھی آئیکن یا بلڈنگ، خصوصاً پاکستان کمیشن، اس کے حوالے سے یا پاکستانی آفیشل حوالے سے بڑے ہی خلاف ہیں. جب پہلے دن احتجاج ہوا تو اس دن جو ہماری ایک مخصوص جماعت ہے اس کے لوگ قدرے کم تھے لیکن عام پاکستانی تھے اور انہوں نے مقابلہ کیا. 8 9 10 کے قریب بھارتی تھے جبکہ پاکستان ہائی کمیشن کی حفاظت کے لیے بہت بڑی تعداد میں تھے. صحیح. ایک اور بات جو میرے اور آپ کے لیے فخر کیا کہ برطانیہ میں خصوصاً لندن میں یہ مظاہرے ہوئے تو وہاں جو پاکستانی جرنلسٹ تھے انہوں نے بہت اچھا رول کیا. نہ صرف انہوں نے رپورٹنگ کی ہے بلکہ اپنے سوشل میڈیا پر ہندوؤں کا اوورآل جو وہاں احتجاجی تھے ان سے جو سوالات جواب کیے اور ان کی جو جہالتیں تھیں اور ان کی جو فضول حرکتیں تھیں ان کو پوری دنیا تک پہنچایا. تو یہ بہت بڑی ایک فتح تھی. اچھا، یہ سلسلہ اگلے 2-3 دن جاری رہا. اگلے 2-3 دن بعد جو دیکھنے کی جو خوشائند بات تھی وہ یہ تھی کہ وہاں نیوٹرل پاکستانی اور موجودہ گورنمنٹ کے یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو حمایتی ہیں اور ایک دوسری جو ہماری جماعت ہے پی ٹی آئی اس کے حمایتی، وہ اکٹھے ہو گئے پاکستان کی بہت بڑی خبر ہے ماشاءاللہ. یہ ایک پازیٹیو سائن آیا اور یہ اس پر بالکل ایک اطمینان. شفیق صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں جی، بس اس میں یہ ہے کہ ہمیں پانی کے معاملے پہ یہ چونکہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ارسپیکٹو آف کوئی بھی مذہبی ہو، سیاسی ہو، کوئی اختلاف بھی ہو، تو اس معاملے میں ہمیں متحد ہونا چاہیے.
کہ وہ تو ہیں یا الحمدللہ جی؟ ہاں جی، نہیں پھر بھی اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف رائے نہیں ہونی آپ چاہیے، کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی باتوں میں ہمیں نہیں آنا نہیں آنے چاہیے، اور خصوصی طور پر جو ہندوستان کی جو ذہنیت ہے اس وہ کو آج سے سمجھنے کی نہیں ہے۔ ضرورت ہے۔ دیکھو جی 48 میں جب یہ کیوں یہ تو معاہدے کی میں ضرورت یہاں کیوں سے ہے؟ آپ کی دوبارہ بات شروع کروں گا، یہاں بریک لیں۔ ہمارا موضوع ہے سندھ طاس معاہدہ، جو انڈیا نے خود سے ایک عمل کیا ہے اور برا عمل ہے، پاکستان اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا، اور جو اس وقت حالات ہیں، پاک فوج کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے۔ انشاءاللہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا وقت آیا تو ہم، ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہمارے تن من دن پاک فوج کے ساتھ ہوں گے۔ پہلی گولی عوام کھائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیے بنتا کیا ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستان مزید مضبوط ہوگا اور کوئی بھی میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف نہیں دے سکتا۔ ایٹمی دونوں ملک ہیں، دونوں کو عقل کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، لیکن پہل پاکستان نہیں کرے گا۔ اگر کچھ ایسا ہوا تو انشاءاللہ 25 کروڑ عوام، پاکستانی قوم جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ اس کو اس دن پتہ چلے گا خدا نخواستہ اگر اس نے پہل کی تو۔ جو صاحب بات کر رہے تھے بریک سے پہلے، جی وہ یہی ہے کہ جب پاکستان بنا 48 میں تو اس وقت بھی ہندوستان نے فوری طور پر پانی بند کر لیا تھا، راوی کا بھی، ستلج کا بھی، اور اس وقت یہ حالات ہو گئے تھے یہ لاہور کے ایریے کے۔ تو یہ BRBD جو نہر ہے، اس وقت یہ مشینری نہیں تھی، مزدور تھے، وہ پٹھانوں کو کھوتے یعنی گدے، ان کے ذریعے یہ BRBD جو نہر ہے یہ تمام پانی کو ڈائیورٹ کیا گیا۔ یہ پہلا سٹرکچر تھا، دن رات کر کے وہ ہم نے پاکستان عام میں آدمی نے کیا۔ حصہ لیا اس عام آدمی بالکل۔ تو یہ پہلی بنی ہے، یہ بھی اس کی زیادتی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے 65 میں تو کچھ نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ ابھی اس نے کیا تو یہ ہمیں ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے؟ اسی لیے ہوئی ہے نا کہ یہ 48 میں یہ ستلج کا بھی پانی بند کیا تھا۔ تو میں آئی بلانگ ٹو ڈسٹرکٹ بھاول نگر، وہ ہارون آباد کا علاقہ آباد ہوا کہ وہ آباد کاری ختم ہو گئی، لوگ اٹھ کے چلے گئے، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، گراؤنڈ واٹر جو تھا وہ بریکش ہے وہاں پر۔ تو یہ اس کی شروع دن سے ہی نیت خراب ہے، بلکہ اگر اس سے پیچھے جائیں نا، بہت بڑی معلومات دے رہے ہیں عام آدمی کو۔ نہیں ایک اور بات میں آپ سے ذکر کروں، یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ یہ فیروز پور ہیڈ ورکس یہ پاکستان کے حصے میں آ رہا تھا، اس کے 8 اگست تک یہ پاکستان میں تھا، آ رہا تھا۔ تو یہ 5 دن میں ان کے نہرو صاحب نے مل کر، اور اس کے ریڈ کلف اور پھر ماؤنٹ بیٹن جو ہے ان سے مل کر، اور وہ 17 اگست کو جس وقت ریڈ کلف نے یہ پانی کی تقسیم دریاؤں کے وہ ایوارڈ دیا، تو وہ جناب اپنا وہ فیروز پور ہیڈ ورکس جو ہے وہ انڈیا کو دے دیا گیا، اور اس کی جو سسٹم تھا وہ ادھر وہ ہمارے پاکستان میں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے وہ بہت بڑا ہمیں نقصان ہوا۔ اس سے پہلے وہ مادھوپور کو تھا، وہ تو راوی میں تھا، وہ دے دیا، تو وہ ہمیں BRBD دن رات کر کے نکالنی پڑی۔ تو اب پھر اس نے یہ حملہ کیا، پر اس کا کیا پروگرام ہے کہ ہم وہ جو ویسٹرن ریورز ہیں وہاں بھی ہم کچھ کر لیں۔ تو ماشاءاللہ جی جیسے آپ نے کہا کہ اب ہم کو اتنے کمزور نہیں ہیں، جی انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیاب نہیں ہوگا جو بھی اس کی نیت ہے۔ جی بھٹو صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ جی میں تو اس کو ایسے لنک کرتا ہوں کہ دیکھیں دہشت گردی کے واقعات دوسرے ملکوں میں بھی ہوتے رہتے ہیں، وہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور نیکسٹ اگلے آنے والے وقت کے لیے کوئی اقدامات کرتے ہیں۔ لیکن ادھر اگر انڈیا کی ٹائمنگ دیکھیں کہ پہلے وہ ایک نوٹس دیتا ہے سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کی، پھر دوسرا نوٹس دیتا ہے، اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس کے فوراً ہی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرتے اور وہ سندھ طاس معاہدہ کو معطل کر دیتے ہیں۔ تو اس کا بھی لنکیج ایک نظر آتا ہے کہ یہ واقعات اس طرح کے کرا کے اور اپنے مفادات حاصل کرنا، یہ بھی ایک اس کا مقصد ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک تو ہمیں بڑا محتاط رد عمل دینا چاہیے، ہمیں ایک ذمہ دار قوم کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپس میں یکجہتی بھی رکھنی چاہیے، دشمن کو پیغام بھی دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے کو ایک صحیح طریقے سے حل بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ بھی تیار رہنا چاہیے کہ اگر انڈیا اس کے باوجود بھی نہیں رکتا
اور وہ اس معاملے پہ کچھ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے کہ پانی، کیونکہ دیکھیں وہ اپ سٹریم پہ ہیں، وہ ہمیں تنگ کر سکتے ہیں، ہم بہت زیادہ ہمارا وہ نقصان نہیں کر سکتے کیونکہ 3 مشرقی دریا تو آلریڈی انہوں نے خشک کر دیے، لیکن وہ ہمیں تنگ کر سکتے ہیں کہ سیلاب کے دنوں میں پانی چھوڑ دیں اور جب خشک سالی ہو تو پانی روک لیں. اس کے لیے ہمیں اپنے سسٹم کو تھوڑا سا مضبوط کرنا ہوگا، اپنے اداروں کو کرنا ہوگا، اور اپنی کسانوں کو تیار کرنا ہوگا، عوام کو اس بات پہ تیار کرنا ہوگا. جی صوفی صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں آپ؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ چھوٹے ڈیم جو ہیں جو کم بجٹ کے ہیں ان پر یقیناً ہمیں غور کرنا چاہیے. اور یہ جو 10 سال پہلے میں نے بتایا کہ کچھ پڑھا، بلکہ کالمز کی ایک میں نے سیریز بھی لکھی تھی اس دور میں، تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ بہت خسیر سرمایہ نہیں لگ سکتا. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی ملک جارحیت کا جب شکار ہوتا ہے تو قومی یکجہتی جو ہے، جو نفسیاتی طور پر مضبوطی ہے، وہ بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے، وہی ڈال ہوتی ہے. وہ تو موجود ہے. اور الحمدللہ جی، میں یہی میرے الفاظ ہیں، الحمدللہ پیر صاحب اب یہ گزشتہ یہ جو ایک چند دن گزرے ہیں، ان میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی نفسیاتی طور پہ بہت مضبوط اور اپنی فوج کے ساتھ اور قومی لیول پر کسی طرح کی مجھے گھبراہٹ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ قوم چاہتی ہے کہ فوج پیچھے رہے، ہم آگے جاتے ہیں. ہاں جی. اور ایک اور بات مزیداری کی کہ کیونکہ سوشل میڈیا بھی ایک وار ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں، تو پاکستان میں جو بھارت کے اس واقعے کو لے کے بنی ہیں میمز جو ہے وہ اتنی پاپولر ہو رہی ہیں کہ خود بھارت کے اندر وہ بہت پاپولر ہو رہی ہیں، اور ایک طرح کی پاکستان کی یہ جو سوشل میڈیا وہاں کا میڈیا کا جو رویہ وہ بھی بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ہے. اچھا بہت جاہل ہے. انفارچونیٹ میں سمجھتا تھا کہ میڈیا وہاں کا آزاد نہیں ہے. نہیں، میرا تو خیال ہے ضرورت سے زیادہ آزاد ہے. نہیں، میرا جو انہیں فیڈ کیا جا رہا ہے نا وہی بات جی ہاں، انتہائی غیر پیشہ ورانہ ان کا رویہ ہے اور غیر منطقی رویہ، چیخو پکار ہے. اور اس پر بھی سن لیجئے کہ دیکھیں چیخو پکار پہ میں نے بہت سارے کچھ گوشہ نشین دانشوروں کو دیکھا باہر سے، پاکستان کے انڈین چینلز پہ، جنہوں نے انڈین چینلز نے انہیں آن لائن اپنے پروگرام میں لے کر غلطی کی، اور انہوں نے اچھی خاصی ان کی بینڈ بجائی ہے. اور وہ بھی کلپس موجود ہیں کہ ایک عام سا جرنلسٹ ہے، اسے انڈین کسی چینل نے بلا لیا ہے اور ان کا خیال تھا کہ بےزتی کریں گے، الٹا اس پاکستانی نے ان کی بولتی بند کی ہے. تو میں ایک اور بات کہنے لگا ہوں کہ میں سمجھتا تھا کہ انڈیا جیسے آئی ٹی میں بہت اچھا ہے. میری یہ ایک کہہ لیں غور نہیں کیا ہوا تھا، لیکن میرا امپریشن تھا کہ ہم نے پلاننگ کر لی صوفی صاحب جی کہ جرنلزم میں وہ بہت آگے ہوں گے ہم سے، جرنلسٹک ایتھکس میں وہ ہم سے بہت آگے ہوں گے. لیکن انفارچونیٹلی مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ انڈیا محض پاکستان کے خلاف جھوٹی پراپوگنڈا فلمیں ضرور بنا سکتا ہے، ادروائز اس کی بیہودگی بنیاد پہ. ہاں جی، یعنی کہ اس کو فلم نہیں کہہ سکتے. جی ہاں، جی ہاں، کچھ بھی اچھا نہیں ہے میرا خیال. یس ایسا ہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں اگر مجھے وہاں کے مسلمانوں سے پیار نہ ہو تو بہت کچھ اور بھی کہنے کو دل کرتا ہے. ہماری بڑی وہاں درگاہیں ہیں، بڑا ہم اہم سمجھتے ہیں ان جگہوں کو، اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ انڈیا بھی پاکستان بنے گا. خواتین حضرات، آج 2 کتابیں میرے پاس موجود ہیں. یہ کتاب ہے حضور جانتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر محمد سرور نقشبندی صاحب ہیں. وہ ماشاءاللہ پہلے دن شاید میں نے بات کی تھی کہ نعت لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، اور یہ بڑی ہی پیاری کتاب ہے اور اس کے اندر ان کی لکھی ہوئی نعتیں موجود ہیں. بڑا مزہ آیا مجھے اس کتاب کو پڑھ کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. دوسری ایک بڑی چھوٹی سی کتاب ہے لیکن پیغام بہت بڑا ہے. ہمارے ارشاد عارف صاحب ہیں، سید زادے ہیں، بڑے ہمارے مہربان ہیں، ہمارے سرپرست ہیں. ان کی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام عاشقان مصطفیٰ کے نام. یہ دیکھنے کو چھوٹی سی کتاب ہے لیکن زندگی گزارنے کا جامع فارمولہ اس کے اندر موجود ہے. پاکٹ سائز میں شاہ صاحب نے اس کو شائع کیا ہے تاکہ عام آدمی اپنی جیب میں رکھ سکے. اگر موبائل کو ہم اٹھا سکتے ہیں تو اس کو بھی ہمیں اٹھانا چاہیے، اپنے پاس رکھنا چاہیے تاکہ جو ہی ہمیں ٹائم ملے اس کتاب کا ہم مطالعہ کریں. خواتین حضرات، آج کا جو موضوع تھا یہ پاکستان کی محبت میں ہے. پاکستان سے ہم ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. پاکستان کا وہ جو لیول تھا اس کے اوپر ہم قائم ہیں کہ ہندو کہتا تھا کہ پاکستان چاہیے
یا باپ چاہیے تو اولاد کہتی تھی ہمیں پاکستان چاہیے۔ جوان بیٹی کو اٹھا کے بائی سے پوچھا جاتا تھا کہ بتاؤ پاکستان چاہیے یا بہن چاہیے، تو بائی مجھے کہتا تھا، اور بائی کی آگے سے آواز ہوتی تھی کہ مجھے پاکستان چاہیے۔ اسی طرح ہر بندے کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ مجھے پاکستان چاہیے۔ پاکستان قربانیوں کی بدولت ملا ہے، اس پاکستان نے قائم رہنا ہے، کوئی ملک رہے نہ رہے لیکن پاکستان رہے گا، قیامت تک کے لیے رہے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی ہے۔ اس کو بنانے میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا ان کا بہت بڑا کردار تھا، پیر آف مانکی، پیر آف زکوڑوی، پیر آف محدث علی پوری، جتنی بھی درگاہیں اور خانقاہیں ہیں سب نے مل کر اس پاکستان کو بنایا تھا۔ اور مجھے وہ آج سنی بنارس کانفرنس بھی یاد آئی کہ جب ہمارے مشائخ نے کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی پاکستان بنانے کے مقصد اور مطالبے سے پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے تو ہم پاکستان کو بنا کر دم لیں گے۔ اور ہمارے مشائخ نے اس وقت یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو بندہ مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا شرعی طور پہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ ترا امتیاز تھا ہمارے بڑوں کا۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔